रहीम आज हमने बात करनी है सूरह अल माइदा आयत नंबर 3। अभी कारी सोलत ने इसकी तलावत भी फरमाई है। जी बात हम कर रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बात शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूरह अल माइदा आयत नंबर 3, जो कि अभी कारी साहब ने तलावत भी फरमाई है। ये शुरू ही अल यौमा से है। मैं अल यौमा की हकीर अगर इसकी तफसीर और तशरीह करूं तो काफ़ी घंटे दरकार हैं, और पूरा कुरान करीम सिमट जाए तो अल यौम में सिमट जाएगा, जैसा पूरा कुरान नुक्ते में सिमटता है। तो इसी तरह अल यौम ने लफ्ज़ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि आप देखें, इस पर गौर करें। हकीकी इबादत है अल्लाह के अमर पर गौर व फ़िक्र। हम गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। अल यौम कहा है, उसने यौम नहीं कहा। यौम नहीं है, अल यौम है, यानी ख़ास दिन है। ये ख़ास दिन जो है 18 ज़िलहज का, ये ख़ास लोग ही मनाते हैं। इसका एहतमाम ख़ास लोग ही करते हैं, क्योंकि ये आम दिन नहीं है, ये ख़ास दिन है। और जब कोई भी चीज़ ख़ास होती है तो उसका ताल्लुक़ जो है उसका 5 हरफों से या 5 नंबरों से होता है। आप अल यौम के हरफ गिनती कर लें, अलीफ, लाम, ये, वाओ और मीम, इसके हरूफ ही 5 हैं। जिस भी चीज़ की निस्बत 5 से हो जाती है वो ख़ास हो जाती है, चाहे यौम ही क्यों ना हो। के हरूफ ही 5 हैं। और माशाल्लाह अनीसा बेटी भी आ गई है, तनवीर भी है। अच्छा, आवाज़ कट रही है। ने अल यौम कहा है, यानी ख़ास दिन है। ये आज का दिन है। ये दिन में ही, अल यौम में ही अल्लाह ने पूरी गदीर को रख दिया है। आप ज़रा सी तवज्जो करें, थोड़ा सा गौर कर लें, तो अल्लाह पाक ने अल गदीर को अल यौम में रखा है। अब देखिए, इसके 5 हरूफ हैं। किसी पेपर पर आप लिख लें, अलीफ, लाम, ये, वाओ और मीम। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती राज है और मार्फत का बहुत बड़ा नूरानी पहाड़ है ये, जो आप सारी ज़िंदगी अपनी मार्फत की ज़िंदगी में इजाफ़ा और रोशनी पाएंगे। ये बहुत बड़ा राज है। जब भी ये आयत मेरे सामने आती है और फ़ौरन ये नुक्ता आता है, तो मैं अपने आप को भी दाद देता हूँ और अपने मालिक के आगे सर भी झुकाता हूँ कि इतना बड़ा वो आशिक अली है कि उसने कुरान के एक एक लफ्ज़ में, एक एक हरफ में, एक एक नुक्ते में अली की वलायत को रखा है। आप देखें कि अल यौम है, अल यौम के 5 हरफ हैं, तो इसमें मौला पड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मीम भी है, वाओ भी है, लाम भी है, अलिफ भी है। अल यौम में मौला है। ये ख़ास इसलिए है कि इसमें अली मौला की और मोहम्मद मौला की वलायत का ऐलान होना है। अल यौम में मौला है। सब आप समझ गए कैसे मैं कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। शेर अली रिपीट करें आप, ताकि सब समझ जाएं कि अल यौम में मौला कैसे है। 5 हरफ हैं और आप हरूफों में से 4 हरूफ जो ले लें तो मौला आ जाता है। ठीक है, यानी आज जो ख़ास दिन है, इस दिन में किसी को मौला मुकर्रर करना है। मोहम्मद मौला ने अपने बाद किसी को आज के दिन, आज ख़ास दिन है, तो किसी को मौला मुकर्रर करना है। आगे चलें, अल यौम पर चलें। अल यौम पर आप देखें कि अल यौम में वली पड़ा हुआ है। आप अलीफ और मीम पहला और आखिरी हरफ छोड़ दें, दरमियान में अल यौम के लाम, ये और वाओ, ये 3 हरूफ जोड़ेंगे तो वली बन जाएगा। आज किसी की वलायत का ऐलान होना है।
آج وہ دن ہے 18 ذی الحج کا، آج وہ دن ہے کہ کسی کی ولایت کا پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اعلان کرنا ہے، اس لیے آج کا دن آج خاص دن ہے۔ الیوم لیں، الف اور میم چھوڑ دیں، جو اول اور آخر حرف ہے، درمیان میں ولی ہے۔ اچھا چھوڑنا کیوں الف میم کو، ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن مجھے 5-10 منٹ لگیں گے اس کی وضاحت کے لیے، الف میم کی وضاحت کے لیے، اور آپ کی معرفت کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اس 5 منٹ کے بعد، اور آپ کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا اس معرفت کے بعد۔ قرآن فہمی کا ایک نقصہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں بھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں جو راز ہیں آپ اس طریقے سے اسے پا سکتے ہیں۔ یہ جو الیوم کا الف اور میم کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی ہے، اور مجھے نہیں پتہ امام زمانہ بادشاہ جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے کون اہل نہیں ہے۔ ابھی جب کال ملا رہی تھی منزہ تو میں جائے نماز پہ ہی تھا اور یہ دعا کر رہا تھا اپنے وقت کے امام سے، مولا سے، کہ مولا توفیق دینا کہ میں بات کر سکوں اور جو جس کا اہل ہے میں اس تک وہ بات پہنچا سکوں، ورنہ الیوم پر اتنے لاتعداد اسرار ہیں کہ ہم جب تک زندگی ہے عید غدیر پر الیوم پر ہی ہم بات کریں گے۔ تو الف اور میم کو ہم نے چھوڑنا کیوں ہے، درمیان میں ولی ہے، الف اور میم کیا ہے؟ ہاں جی کریں بات، آپ آمادہ ہیں، بالکل توجہ سے بات کیجیے، سنیے گا اور محفوظ کیجیے گا۔ ایسی باتیں بار بار نہیں ہوتی اور کی بھی نہیں جاتی، اور ہر کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ مولا کی خاص ہم پر فضل، اس کی رحمت ہے کہ ہم یہ بات کر بھی رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں اور اسے سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ مولا کی جو ہے نا بڑی رحمت ہے ہم پر۔ قرآن مومنین کے لیے خوشخبری ہے، تو ابھی میں آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ خوشخبری مومنین کے لیے اللہ نے کہا ہے، جو آپ مومن ہیں آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ ہر کسی کے لیے خوشخبری نہیں ہے، جو مومن ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ الف اور میم الیوم کا اول و آخر ہے، تو اسے میں اسی آیت کا ایک ٹکڑا اسی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں ہے۔ 67 آیت کسی کو آتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ؟ جی میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اس کا ترجمہ کریں، یا ایھا الرسول یعنی اے رسول، عہدے سے پکار رہا ہے، اے رسول بلغ۔ اب بلغ کیا ہے؟ پیغام، میسیج۔ کس کا میسیج ہے؟ پہنچا دے۔ کیا چیز پہنچانی ہے؟ ماں، میم الف ماں، ماں۔ اب اس ماں کو سمجھنا ہے۔ اچھا نبی نے پہنچانا کیا ہے؟ نبی نے کیا پہنچانا ہے شیر بھائی؟ ماں۔ جی ابرار صاحب ماں پہنچانا ہے، سلمان بخاری ماں پہنچانا ہے، انیسہ سمینہ یہ بیٹا منزہ ماں پہنچانا ہے، قاری سہولت تنویر بھائی، یہ شاہ مردان بھی آ گئے، مولا اسے سلامت رکھے، اور ماں پہنچانا ہے، بلغ ماں۔ آج میں نے آپ کو ماں سمجھانا ہے کہ یہ ماں کیا ہے۔ یہ الیوم کا اول اور آخری حرف ہے، میم اور الف، ماں، یعنی آج خاص دن ہے، آج ماں پہنچا دو۔ اس کی عدد پہ بات کریں گے، ابھی اسی کو سمجھیں آپ شیر علی۔ تو یہ دیکھیں کہ الیوم میں درمیان میں ولی ہے اور آخر پہ میم اور پہلا الف، ماں، یعنی کہ ولایت ہے ماں۔ یا ایھا الرسول بلغ ماں، اب ماں تو ولایت ہے، اے میرے رسول تو ولایت کو پہنچا، یہ نازل کی گئی ہے من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، اور بلغ تا رسالتہ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور لوگوں سے مت ڈر، میں تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا، اور میں کافروں کی ہدایت نہیں کروں گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے کافر کہہ دیا، علی کی ولایت کے منکروں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ 67 نمبر آیت،
سورہ المائدہ 5واں سورہ ہے، سورہ المائدہ 5واں سورہ ہے۔ الیوم کے حروف 5 ہیں اور ماں پنچانی ہے، ماں کا عدد 5 ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں ہے اسے ویسے کیا اس کا لغوی ترجمہ کیا ہے، ماں کسے کہتے ہیں، ماں کا معنی کیا ہے؟ اچھا سن لیں، ماں کا معنی ہے کیا، ماں کہتے ہیں کیا کو، ماں کو انگلش میں کہتے ہیں وٹ، کیا۔ جی شیر صاحب میں سمجھا رہا ہوں، بلغ ماں، یہ جو ماں ہے جو بلغ والی جو پہنچانی ہے پیغمبر نے، اس کے معنی ہے کیا، اس کے معنی ہے کیا، وٹ۔ چلے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، میں آپ کو ابھی یہ آسان کر دیتا ہوں، ابھی آپ سورہ قدر پڑھ لیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ ماں کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ماں، بشر کو ادراک ہی نہیں ہے۔ اور جیسے آپ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں ادراک ہو جاتا ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، جب وہ اپنے راز کھول دیتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سامنے یہ ماں کھل جاتی ہے کہ یہ ماں۔ اب چلیں اور اسے آسان کر دیتا ہوں میں ماں کو، آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آئی بات سمجھ میں؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ماں پر، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ماں پر جو نازل کیا گیا ماں کو، وما انزل من قبلی، اور یہی تو ماں اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ نبی جو ماں تجھ پہ نازل کیا ہے نا، اس پر جو ایمان لائیں، اور جو تجھ سے پہلے ماں میں نے نازل کیا یہ وہی ماں ہے، اس پر بھی ایمان لائیں۔ اب نبی پہ جو نازل ہوا ہے وہ ماں ہے، وہ علی کی ولایت ہے، وہ علی کی ولایت ہے۔ اس کے لیے میں بہت ساری دلیلیں دوں گا آپ کو حرف و عدد کی، اس لیے میں نے کہا تھا 5-10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اب آپ سورہ اب نبی پہ نازل ہوئی ہے ماں، اچھا اب سورہ محمد سے پوچھ لیتے ہیں، آیت نمبر 2 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اور وہ ایمان لائے ماں پر جو نبی پر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب جو اللہ کی طرف سے حق ہے وہ نبی پر نازل ہوئی ہے ماں بن کے، بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن کی سورہ محمد کی 2 نمبر آیت کہہ رہی ہے کہ جو نبی پر نازل ہوا ہے نا، اس آیت کے اتنے اسرار ہیں، سورہ محمد کی 2 نمبر آیت کے اتنے اسرار ہیں کہ میری زندگی کا کوئی دن نہیں ہے جس دن میں اس آیت کی تلاوت نہ کروں اور یہاں پر اس میں محمد کا بوسہ نہ لوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ نبی نے کہا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ سورہ محمد قرآن میں سورہ علی بھی ہے، سورہ حسن بھی اسی کا نام ہے، حسین بھی ہے، یہ 14 یہ سورہ ہیں۔ یہ وجہ ہے پیغمبر نے کیوں کہا ہم سب کے سب محمد ہیں، کہ سورہ محمد ہے قرآن میں، کلمے میں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اذان میں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو اب خاتم النبیین محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی بما انزل علی محمد، وہ ماں ہے۔ اور ہم ماں کو سمجھیں، یہ قرآن پڑھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ قرآن میں جگہ جگہ ماں آ رہا ہے، کیونکہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا، وہ انگلستان والے وٹ، ٹھیک ہے، لیکن جو عربی دان ہے، جو عرب ملک ہے، وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں بلغ ماں، نبی پہنچا دے ماں کو، ان کے ہاں ترجمہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ترجمہ ہے اس کا۔
اس کے ہاں ترجمہ نہیں ہے، وہ ماں ہے۔ بھائی ماں ہے کیا؟ اب اگر آپ کو گزشتہ 5-7 دن کی ہماری وہ چیٹ یاد ہو جو ہم نے فیض حسینی گروپ میں کی تھی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں کے ابھی شیر علی نے عدد نکالے ہیں، 41 ہیں، 5 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب آپ ملفوظی لکھیں گے میم یہ میم الف لام فے، کتنے حروف ہو گئے؟ 3 میم کے، 3 الف کے، 6 حروف ہو گئے۔ کیوں منتظر بیٹا؟ 6 حروف ہو گئے۔ جب آپ اسے خالص کریں گے تو ایک میم مقررات میں گر جائے گی، تو اس کے خالص حروف بھی 5 ہیں۔ ماں کے عدد بھی 5، اس کے ملفوظی خالص حروف بھی 5۔ چھ حروف ہیں، خالص کریں گے تو 5 ہیں۔ جی اب ہم لیتے ہیں ان ملفوظی حروفوں کا عدد، میم کے 90 اور الف کے 111، کتنے ہو گئے؟ مردان شاہ بتائیے، ابرار بھائی، شاہ بھائی، سلامت رہے آپ، جیتے رہے۔ 201 عدد بنتا ہے، ماں کا ملفوظی عدد ہے 201۔ یہ آپ کو 5-7 دن پہلے فیض حسینی گروپ میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نکالیں القلم کے عدد، تو آپ نے 201 نکالے تھے۔ اور پھر میں نے کہا تھا لکھیں نام علی، انیسہ بیٹا یاد ہے نا؟ نام علی، نام کے 91، علی کے 110، یہ 201 عدد بن جاتا ہے۔ یہ علی کا نام ہے ماں، 201 تو نام علی کا عدد ہے۔ اب شیر علی بات یاد آئی نا، القلم کا عدد بھی ہے 201۔ ہم نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، جو کچھ لکھنا تھا ہونا تھا قلم نے لکھ دیا۔ 201 یہ تو ماں ہے۔ اچھا پھر میں نے یہ کہا تھا الف لام میم کا باطن دیکھیں، تو الف لام میم کا باطن 201 تھا۔ الف کے اندر 110 چھپا ہوا ہے، لام کے اندر 41 ہیں، میم کے اندر 50 ہیں، 201 ہو جاتا ہے۔ تو الف لام میم کا باطن بھی ماں ہے۔ اب ماں ہے ولایت علی، خبردار علی کی ولایت پہ شک نہ کرنا۔ ابھی تو ہم نے شیر صاحب بات آیت کی پوری بات کرنی تھی الیوم پہ، ابھی ہم الیوم پہ ہی رکے ہوئے ہیں، اکملتوں پہ بات کرنی ہے، لاکم پہ تو بات کرنی ہے، دینکم پہ بات کرنی ہے۔ تو اب دیکھ لیں ٹائم کی، بہرحال آپ دیکھیں کہ ابھی جو ماں کا سب سے بڑا نقطہ ہے نا، وہ میں ہمت کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی۔ ابھی تک میں آپ کو آمادہ کر رہا تھا، کیونکہ مخالفین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے اسے ولایت علی کہتے ہیں، کیسے یہ ولایت ہے؟ بلغ ماں، یہ کیا ولایت؟ نبی نے ولایت پہنچانی تھی غدیر خم پر۔ تو ہم تو جواب دیتے ہیں حرف و عدد کے ذریعے۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ حرف و عدد ہی ہے، کیونکہ اس نے ہر شے کو عدد میں گن رکھا ہے، اس نے خود قرآن مجید میں کہا ہے۔ تو اب آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، کاغذ پینسل پکڑ لیں، کیونکہ یہ خود نکالیں گے تو آپ کو حقیقی لطف آئے گا، ورنہ میں تو 2 سیکنڈ میں بتا دوں گا آپ کو، لیکن آپ خود نکالیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ چلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابرار بھائی اور شاہ مردان، منزہ، یہ سب آپ نے، سلمان بخاری، آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ شیر صاحب آپ نے ماں کا باطنی عدد لینا ہے، بیناتی، یعنی میم کے اندر یہ میم ہے، ماں کی روح کیا ہے، ماں کا باطن کیا ہے، ماں کی حقیقت کیا ہے۔ میم کے اندر ہے یہ میم جس کی عدد ہے 50، اور الف کے اندر ہے لف جس کی عدد ہے 110۔ 50 اور 110 کتنے ہو گئے؟ شاباش، جیتے رہے آپ شاہ مردہ، شیر علی، شاباش، جیتے رہے آپ جی۔ ماں کا جو باطنی عدد ہے وہ 160 ہے، یاد رکھیے گا۔ کتنا عدد ہے ماں کا؟ 160 عدد بن گیا۔ اب آپ نے ولایت کا باطن نکالنا ہے،
جس طرح آپ نے ماں کا نکالا ہے نا، اسی طرح آپ ولایت کا نکالیں. یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کاغذ پینسل پہ ابھی نکالیں. ولایت کا باطنی عدد نکالیں جی. کس نے کہا 160؟ عتیق الرحمان نے، عتیق نے کہا ہے. ہو سکتی ہے ہماری. جی ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ. بیٹا 160 ہے جی. اب دیکھیں نا کہ ماں کا عدد، بلغ ماں، نبی پہنچا دو ماں کو. اب ماں کیا ہے، اس کی جو بیناتی عدد ہے وہ 160 ہے. یہی تو ولایت کا عدد آپ نے ابھی خود نکالا ہے کہ ولایت کا عدد بھی 160 ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ماں، اے میرے رسول ماں کو پہنچا. اب ماں کا تو عدد ہی 160 ہے جو ولایت کا عدد ہے، یعنی میرے رسول تو ولایت کو پہنچا. اس نے خود کہا ہے قرآن میں سورہ جن میں، ہم نے ہر شے کو عدد میں گن رکھا ہے. تو اس نے اس ماں کو کس میں گنا ہوا ہے؟ 160 میں. اب قرآن میں جہاں جہاں ماں آئے گا، اس کی باطنی تفسیر و تشریح جو ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے. سمجھ آ رہی ہے ماں کی؟ ہاں، یہی تو وہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ماں پر بات کریں گے تو میرا خیال 3-4 مہینے گزر جائیں گے. قرآن میں کہاں کہاں ماں آئی ہے وہ آیتیں پڑھیں گے تو وہاں پر ہم ولایت علی کو رکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر کتنی آیات بن جائیں گی علی مولا کی ولایت پہ، پورا قرآن بنے گا. شیر علی، سید شیر علی شاہ صاحب، میں نے ابھی صرف الیوم کو لیا ہے. ابھی ہم نے اکمل تو پڑھنا ہے، لاکم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الیوم. مولا سلامت رکھے، مولا آپ سب پر رحم فرمائے، مولا علی کی ولایت کے صدقے مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے. ہاں جی جی. اب ہم آگے چلتے ہیں الیوم سے. اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ الیوم خاص دن، 5 حروف ہے اس کے اندر مولا پڑا ہوا ہے. میم بھی ہے، واو بھی ہے، لام بھی ہے، الف بھی ہے. الیوم میں مولا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا صحیح، الیوم میں الف لام میم بھی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے اتنی بات مجھے کی ہے تو پھر مجھ سے بھی کوئی گفٹ لے لے، یہی بات بنتی ہے نا. الف لام میم، الف لام میم. اب اس کے بعد کون سے حرف رہ گئے ہیں؟ نہیں، یہ اور واؤ رہ گئی ہے. اب کتنے ہیں یہ اور واؤ کے؟ اچھا چلے میں بتا دیتا ہوں، میں جلدی کر دیتا ہوں. اچھا 16 ہے. یہ 16واں حرف حرف عین کا ہے جو اس میں علی کی عین ہے. الف لام میم علی ہے. یہ نبی اعلان کر دو الیوم میں. اچھا چلے ایک اور راز لے لیں. یہ اور واؤ کو، شاباش، یہ واؤ اور کیا بولا آپ نے؟ یہ یا. اب یا کی روح 1 ہے اور واؤ کی روح 13 ہے. 13 اور 1 14. اب الف لام میم 14 ہیں. آج کا دن ہے. اچھا، اس سے پہلے اللہ نے جتنی باتیں کی نا راتوں کی ہے. لیلۃ القدر، عزت والی رات، شب معراج، شب برات، ہاں جی بالکل بے شک. جتنی باتیں ہوئی ہیں راتوں کی ہوئی ہیں. یہ دن ہے الیوم. وہ پڑھتا ہے. اور ایک علت یہ بھی ہے، یہ اس لیے بھی دن رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رات تھی مجھے نظر نہیں آیا ہاتھ، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آیا نبی نے کس کو بلند کیا تھا پلان کے ممبر پہ، ہمیں نظر نہیں آیا. یہ دن ہے الیوم. چلے اب ہم آگے چلتے ہیں الیوم سے. اب ہے اکمل تو، کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، تمام کر دیا.
लाकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को। हाँ, किबला तौसीफ़ी साहब यहाँ एक बात करते होते थे, उनकी मुझे एक बात याद आ गई, मौला उनके दर्जात बुलंद है, मज़ीद बुलंद फरमाए। वो कहते होते थे कि अल्लाह कह रहा है दीन तुम्हारा है, और व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमत को पूरा किया। नेमत अल्लाह कहता है मेरी है, दीन तेरा है। उसने कहा मैंने तेरा दीन तेरे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी। नेमत उसने कहा मेरी है, दीन तेरा है, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। अच्छा चले जी, यहाँ रुकते हैं हम। अकमल तो कितने हरूफ हो गए अकमल तो के? गिनती करें। 5। अल यौम के कितने थे? 5। अकमल तो के 5। अब है लाकुम, लाम काफ और मीम, कितने हो गए? 3। 10 और 3 13। अब है दीनकुम, दीनकुम दाल ये नून काफ मीम 5, कितने हो गए? 13 और 5 13 और 5 18। अल यौम 18 ज़िलहज है, 18 ज़िलहज की बात हो रही है। मैंने कुरान में हर चीज़ को खोल के बयान किया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के हरूफ ही 18 है। अल्लाह पाक ने बताया अल यौम 18 ज़िलहज है, ये ख़ास दिन 18 को ही है। कहा नबी बस अब न बढ़ना आगे, बल्लिग मा रिसालत, अब तुम्हारी रिसालत नहीं बचेगी अगर आज का दिन गुजर गया, ये 18 का। अबरार भाई और सलमान बेटा ये सब देखें, आपके अकबल तो के इन्होंने बताए अभी आप सब ने के 5 हरूफ हैं। शाह मर्दान 5 हरूफ हैं, 5 हरूफ हैं, अलिफ काफ मीम अलिफ ते। ये अकमल तू यानी अकमल के आगे ते लगा देनी है। अकमल तू, अकमल हो जाना, मुकम्मल हो जाना, कामिल हो जाना, उसके आगे ते लगा दे, अकमल तू। अब मेरे साथ रहिएगा, कुरान फहमी का बहुत बड़ा नुक्ता है और कुरान की लातदाद आयात की मार्फत हो जाएगी आपको। आपने अकमल तू समझ लिया, आपने अकमल तू समझ लिया तो बहुत सारी आयात की मार्फत हो जाएगी कि ये अकमल तू क्या है और ये नबियों के साथ क्यों आया था। चले वो राज खोलने लगे हैं हम। अकमल तू, अब यहाँ पर दुआ भी मांग लें क्योंकि इस अकमल तू के हरफों के सबब से नबियों की दुआ कबूल हुई है, नबियों की तौबा कबूल हुई है। चले आपका अभी तक ज़हन नहीं किया, मैंने बड़े इशारे छोड़े थे आपके लिए। अच्छा, ये अकमल तू के वही हरूफ हैं जो कलमात के हैं। लिखें कलमात, काफ लाम मीम अलिफ ते, तो यही तो हरूफ अकमल तू के हैं माशाल्लाह। हाँ, वो 5 अकमल तू के हरूफ भी 5 हैं, अदद भी 5 हैं। ये कौन बोला? अबरार भाई बोले हैं ना जी, सलामत रहे आप। 491 अदद 14 से कामिल हो गया, 14वें से दिन कामिल हो गया ना। अकमल तू होता ही 14 है, कामिल जहाँ होगा वहाँ 14 ही होंगे क्योंकि अकमल तू के अदद ही 14 हैं 491 से, और कलमात के अदद 14 हैं 491 से। बात समझ में आ रही है? कलमात क्या हैं? हमने कलमात के ज़रिए इब्राहीम का इम्तहान लिया और वो उसमें कामयाब हो गया तो हमने उसे लोगों का इमाम बना दिया, हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। अब समझ आई अकमल तू क्या है? ये कलमात हैं। कभी आदम की तौबा कबूल होती है कलमात के ज़रिए, कभी इब्राहीम की इम्तहान में कामयाबी होती है कलमात के ज़रिए। यही तो गदीर पर आई आयत
الیوم اکملت. چلیں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کلاس میں ہم نے بات کی تھی حرف کاف پر. کاف اور کاف، نقطے والا کاف اور ڈنڈے والا کاف. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈنڈے والا کاف ہے یہ پیغمبر کی ذات ہے، نقطے والا کاف علی مولا کی ذات ہے. تو وہ ماشاءاللہ برار نے کینیڈا سے وہ پکس بھی آپ کو سینڈ کر دی تھی گروپ میں، کہ جو میرا مضمون آیا تھا 2014 میں کاف پر، اس کی انہوں نے PDF فائل بھی آپ کو سینڈ کی تھی. تو میں نے ثابت کیا تھا کہ کاف اور کاف ایک پیغمبر ہے، ایک علی مولا ہے. ابرار صاحب دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اکملتو میں کاف ہے، لاکم میں کاف ہے، دینکم میں کاف ہے. یہ کیا راز ہے اس کا؟ اچھا آپ ایک اور اشارہ کر رہا ہوں. اکملتو میں میم ہے، لاکم میں بھی میم ہے، دینکم میں میم ہے. یہ کیا راز ہے؟ ٹھیک ہے، اکملتو میں کاف ہے اور میم بھی ہے، لاکم میں کاف ہے، میم ہے، دینکم میں کاف ہے اور میم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میم کے بغیر تو الیوم بھی نہیں ہے. الیوم میں بھی میم، اکملتو میں میم، لاکم میں میم، دینکم میں میم. یہ کیا راز ہے اس کا؟ یہ حرف میم حرف محمد ہے، اور وہ پاک ذات کہتی ہے کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں. اور اس میم کا جلوہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہے وہ اتممتو، پھر میم، علیکم، پھر میم، نعمتی، پھر میم. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جتنی آیت ہم نے آج تلاوت کی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں میم 8 مرتبہ آئی ہے. 8 مرتبہ میم آئی ہے. یہ عید غدیر کی آیت ہے، اور میم کا 8 مرتبہ آنا اشارہ ہے جنت کے دروازوں کی طرف، کیونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں. یہ آپ حروف گنتی کریں گے نا، یہ الیوما سے نعمتی تک تو 34 حروف ہیں. سب سے زیادہ میم آئی ہے، سب سے زیادہ 34 حروفوں میں میم آئی ہے. اور میم آئی 8 مرتبہ ہے. 34 میں سے 8 نکال دیں، آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 26. ایسا ہی 26. اور یہ میم والی سورہ محمد ہے 26ویں پارے میں. میم کو 8 مرتبہ اللہ نے رپیٹ کیا ہے اس آیت میں، کیونکہ یہی میم مصطفیٰ ہے، یہی میم مرتضیٰ ہے. اور جو اس کا اپنا حرف ہے نا الف، کتنا عام سا حرف ہوتا ہے، یہ بہت فکرے میں آتا ہے، جملوں میں الف بہت آتا ہے، لیکن اس آیت میں صرف 3 دفعہ آیا ہے. اس آیت میں صرف 3 مرتبہ الف آیا ہے. میں بتا دیتا ہوں، الیوم میں آیا ہے، اکملتو میں آیا ہے، اتممتو میں آیا ہے، بس یہ 3 ہی آئے ہیں. یوم میں، اکملتو میں، ممتو میں، اتممتو میں، یہ 3 دفعہ الف آیا ہے. اور میم کے بغیر اس نے کوئی کلمہ رکھا ہی نہیں ہے. آج اس نے اپنا آپ نہیں منوانا، آج انہوں نے اس میم والوں کو منانا ہے. اس آیت کے ٹکڑے کے کتنے حروف ہیں؟ 34 حروف. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم کہیں اور جا رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا، یہ 34 کا نمبر 7 بنتا ہے. یہ اللہ نے اس آیت غدیر پر یہ 7 حروف کیوں رکھا، 7 عدد کو کیوں رکھا ہے؟ اچھا آپ نے عدد نکالے تھے اس آیت کے، سب سے پہلے ابرار بھائی نے نکالے، پھر اور لوگوں نے نکالے، اور عتیق نے بھی نکالے ہیں. تو کتنے عدد تھے آپ کو یاد ہے کسی کو؟ آپ نے خود ہی نکالے تھے. 2419. شاباش. 24 19 یعنی 2 4 1 9. کتنے ہو گئے؟ جمع کر لیں. ٹھیک ہے جی، 16 ہو گئے. 1 اور 6 7. اچھا آپ نے دیکھا کہ اس کے حروف بھی 7، اس کا عدد بھی 7. یہ 7 اور 7 مل کے ہی تو 14 ہوتے ہیں.
ابرار صاحب اسیب پہ بات رہ جائے گی پھر. جی شاباش، جیتے رہے. اس کا بھی ساتھ بنتا ہے. 3922 ملفوظ ہی کریں گے، اس کا بھی ساتھ بنتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اس کے پردے میں جو ہے نا، پردے میں نکالے آپ نے، چلے ملفوظی نکال لیے آپ نے، ظاہری بھی نکال لیے، اس کے آپ پردے والا حرف، باطنی حرف، اس کی روح نکالی ہے آپ نے. بولو ابرار بھائی، یہاں خاموش ہو گئے آپ. میں نکال دیتا ہوں، نکال لیجئے گا. وہی ڈیجٹ آئیں گے جو بی بی بطول کے ہیں. اس میں آپ کو عدد ملے گا 153، 9 بن جائے گا. 135 بی بی کا عدد ہے، 135 جمع کریں گے تو 9. اس کا کیا ہے؟ 1503، وہی عدد ہے. یعنی یہ اعلان ولایت میں جو پردے میں ہے وہ بنت رسول ام الحسنین ہے. آپ نے دیکھا کہ ظاہری عدد بھی 7، حروف بھی 7، اور باطن میں 9. یہ 9 نمبر کی دعا ہے. 7 نمبر دعائے زہرا ہے نا، 9 نمبر کی دعا، جسے کمر بنی ہاشم، حجاب زینب کبریٰ، باب الحوائج، باب المراد مولا کہتے ہیں نا آپ. اچھا، اس آیت کے ساتھ اس مولا کا کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم بڑا لمبا سفر کریں گے، اور اس اینگل سے آج تک بات نہیں ہوئی. در و دیوار نے اس اینگل سے یہ بات نہیں سنی. اگر موقع ملے گا، وقت کے امام کو منظور ہوگا تو ہم وہاں سفر کریں گے، اس طرف جائیں گے. ورنہ ہم بات یہ کر رہے ہیں سب سے کم اس آیت میں 34 حروفوں میں سب سے کم جو حرف آیا ہے نا، وہ صرف دال ہے. جو حرف دال ہے نا وہ سب سے کم آیا ہے. صرف ایک مرتبہ آیا ہے دین میں. دین دال کے بغیر نہیں ہوتا. دین دال کے بغیر نہیں ہوتا، اور دال کی روح آل ہے. یہ جو دال ہے یہ حرف دین ہے. آل کو نکال دیں، دین نہیں ہے. اچھا، دال حرف درود ہے، اس کی دال کی روح آل ہے. اگر درود میں آل نہیں ہے تو درود نہیں ہے. سبحان اللہ والحمدللہ. دال کے اندر آل چھپی ہوئی ہے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ چلی جائے گی ویڈیو. ہاں، لوڈ ہو جاتی ہے یوٹیوب پہ. ساری کلاسیں ملیں گی آپ کو، گھنٹے کی کلاس، 2 گھنٹے کی. ٹک ٹاک پہ بھی ہے، میں ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں. تو یہ دال کے اندر آل چھپی ہوئی ہے. دال حرف درود ہے. درود آل کے بغیر نہیں پڑھنا، ہوتا ہی نہیں ہے درود آل کے بغیر، کیونکہ دال کے بغیر صاحب درود ہی نہیں ہوتا. آپ لکھیں محمد اور دال نہ لکھیں. اگر آپ اس میں پاک محمد لکھتے ہیں، اس میں دال ہی نہ لکھیں، کہیں محمد بن گیا، بنتا ہی نہیں ہے. دال کے بغیر محمد نہیں ہوتا. اور دال کی روح کا نام آل ہے، یعنی رسول کی بقا کا نام ہے آل، آل محمد. آپ یقین کریں کہ اس نے اتنے اشارے چھوڑے ہیں اس قرآن میں کہ لوگ آتش جہنم سے بچ جائیں، لیکن لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم آتش جہنم سے بچیں. وہ کہتے ہیں جانا ہے. اس نے ایک ایک حرف میں 5، 12، 14 کی ولایت رکھی ہے. میں تو جب بھی قرآن، ابھی میرے پاس قرآن کھلا ہوا ہے، ایک ایک حرف میں مجھے علی نظر آتا ہے. ایک ایک نقطے میں 5، 12، 14 نظر آتے ہیں. اسی پہ میں نے محنت کی ہے، اسی پہ میں نے قرآن لکھا ہے، ایک ایک حرف پہ. چلے جی، ایک قیمتی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بات میں نے بھی نہ کی تو مجھے سکون نہیں آئے گا. تو پھر آتے ہیں ہم اسیب کی طرف، اپنی کلاس کی طرف.
کیونکہ ذکر علی عبادت ہے، ذکر شفا ہے، ذکر رحمت ہے، یہی نجات ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ذکر علی، ذکر محمد و آل محمد۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ اس کے 34 حروف ہیں۔ جب ہم خالص کرتے ہیں، جب ہم انہیں خالص کریں گے، مقررات جو ہیں وہ گرا دیں گے، یعنی جو رپیٹ ہوئے حرف وہ نہیں، خالص حروف لیں گے، تو اس کے 10 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں جی؟ یاد رکھیے گا، 10 حروف، 10۔ یہ آیت الیوم سے نعمتی تک 10 حروفوں کا مرکب ہے بس۔ اللہ نے 28 حروفوں میں 10 حروف لیے ہیں۔ 18 ذی الحج کو جو نازل ہو رہی آیت، اللہ نے جو بھیجا ہے پیغام کہ میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، یہ 28 حروفوں میں 10 حروف لیے ہیں، 18 حروف باقی ہیں جو 18 ذی الحج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ 10 حروف پڑھوں میں کون کون سے ہیں؟ آپ لکھ لیں۔ ماشاءاللہ، جیتے رہے، سلامت رہے، سنائیں، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ الف لام یہ واو میم، جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ کاف تے دال نون عین۔ امام زمانہ بادشاہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی کہ میرے اسٹوڈنٹ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر میں لانا چاہ رہا تھا۔ مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، امام زمانہ بادشاہ ہم سب کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ جی، یہ 10 حروف ابرار بھائی نے کینیڈا سے بتائے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، اب مجھے خوشی ہوئی ہے تو اب میں اس پر 2-4 گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ابرار بھائی جی کیا کہا؟ جی وہ گروپ میں ڈال دیں گے، ابرار بھائی نے بول دیا بیٹا، اس وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اسے گروپ میں ڈال دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، جی وہ ڈال دیں گے آپ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، یہ جو 10 حروف ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، 10 حروف۔ جب میں ان حروفوں کو دیکھتا ہوں، ابرار بھائی اب آپ سے بات ہے میری، سن سب رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہ 10 حروف یاد ہیں، تو پھر آپ لطف لیں گے۔ اچھا، یہ 10 حروفوں میں پوری نعت علی ہے۔ اللہ اکبر بھائی، سمجھ گئے کہ اس کی تشریح کروں؟ سمجھے آپ کی تشریح کروں؟ جی میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے بولا اس میں نون ہے نون، آپ نے بولا اس میں الف ہے، اس میں دال ہے، یہ نعت بن گیا، اور عین بھی ہے، لام بھی ہے، چھوٹی یہ بھی ہے۔ اگر تم لوگ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان تک میرا پیغام جائے تو وہ سنیں۔ یہ اگر علی کی ولایت پر آیت نہیں ہے تو تم اپنے کسی مرشد کا نام اس میں دکھا دو، ورنہ علی کا نام تو اس میں پڑا ہوا ہے۔ صلوات وجل فرج آل محمد۔ جی تو بات میں کر رہا تھا کہ اس میں علی اس میں چھپا ہوا ہے۔ جب تک تمہیں اپنا کوئی مرشد اس آیت میں اس کا نام نہ ملے تب تک ہمارے مرشد کو مانو کہ اس کی ولایت سے دین کامل ہوا، اللہ کی نعمت تمام ہوئی۔ اس میں نعت علی، جو نعت علی کے منکر ہیں وہ بھی سن لیں، اس میں نعت علی چھپی ہوئی ہے۔ اور آپ یاد رکھ لیں، اب میرے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے اس پر 10 حرفوں پر، میں کیا کروں؟ اس میں دال اور نون چھپا ہوا ہے، دال اور نون بھی ہے اس میں، ہے نا؟ دال اور نون، یہی دن ہے، یہ دن کو اعلان ہوا ہے، الیوم، یہ دن ہے۔ اچھا، آپ علی کے شیعہ، علی کے محبین، آپ 18 ذی الحج کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ بھائی اس آیت میں ہے
اس آیت میں آئن بھی ہے، یہ بھی ہے، دال بھی ہے، پوری عید چھپی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس آیت میں علیکم کی عین لینی ہے، دین سے یہ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور دین سے ہی دال لینی ہے، تو عید بن جائے گی۔ واہ 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 ورنہ تم اپنی کوئی عیدیں دکھاؤ کسی آیت میں، کسی بھی آیت میں، واہ واہ واہ۔ ہم وہ عید منا لیتے ہیں، اس لیے یہ عید اکبر ہے، او ہو، اس لیے اسے عید اکبر کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ اس میں عید کا لفظ چھپا ہوا ہے، یہ بات ہے حیدری۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری یا علیہ السلام۔ واہ، میں یہ بات کر رہا ہوں جی 10 حروف، شاباش، میں اسے ریکارڈ کر لوں شیر علی کی بات کو، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 حروف جو ہیں یہ حب کا عدد ہے، اور علی کی حب جو ہے نا یہ واجب ہے، اور رکھنا دل میں۔ شاباش، جیتے رہے، اچھا لگا مجھے آپ کا یہ نقطہ بھی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ 10 حروفوں میں نعت علی چھپی ہوئی ہے، اور اچھا اس میں نا میں اس پہ کامل کر دوں بات، ان 10 حروفوں سے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے 16 نام بنتے ہیں، اللہ پاک کے 16 نام بنتے ہیں، اور کتنے کمال نام بنتے ہیں، کیونکہ غدیر بھی ذہن میں رکھنا ہے، حبیب اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ 10 حروفوں کو آپ نے لے کے اللہ کے اسم بنانے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا چکا ہوں اس میں علی بنتا ہے، یہ اللہ کا اسم بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد اس میں مالک بنتا ہے، اس 10 حرفوں سے میم الف لام اور کاف، مالک بنے گا۔ پھر اس میں جو وکیل بنے گا، علی مالک بھی ہے، علی وکیل بھی ہے۔ بے شک۔ آج نبی تم مالک کا، وکیل کا، علی کا، ولی کا، مولا کا اعلان کر دو، کیونکہ ولی بھی اس میں بنائے گا، واو لام چھوٹی یہ 10 حرفوں میں پڑا ہوئی ہے ولی۔ واہ۔ سبحان اللہ، جیتے رہے، شکریہ، خیر ہو آپ کی، سلامت رہے آپ بھی سلامت رہے۔ اس میں مولا کا لفظ بھی چھپا ہوا ہے، میم واو لام الف، مولا بھی ہے اس میں مالک بھی ہے، اس میں وکیل بھی ہے، اس میں ودود بھی ہے، ودود یاد رکھیے گا، اس میں ودود بھی ہے، اور اس میں یاد رکھیں اس میں متین بھی ہے اور علیم بھی ہے، علم بھی ہے، علیم بھی ہے، اور اس میں اول بھی ہے، مومن بھی ہے، مومنوں کی عید ہے نا، بے شک۔ عید بھی ہے، مومن بھی ہے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو بھی بتا رہا تھا وکیل، مالک، یاد رکھیں اس میں عدل بھی ہے، علی کی ولایت کے ساتھ عدل کرنا ہے، بے شک بے علی کی ولایت پہ شک نہیں کرنا، یہاں ہونا چاہیے یہاں نہیں ہونا چاہیے، عدل کرنا ہے، عدل۔ عین بھی پڑی ہے اس آیت میں، دال بھی ہے اور لام بھی ہے، یہ عدل کا ہے، یہ ہمارا اصول دین ہے، عدل۔ بے شک عدل۔ اور اس میں مانیوں بھی ہے، مطال بھی ہے، متین بھی ہے۔ اچھا کیا خوب ہے کہ اس میں دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، اس میں نعمت بھی ہے، اور اس میں ولی بھی ہے، اس میں والی بھی ہے، یا قاہر العدوی یا والی الولی، اس میں والی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور اس میں یاد رکھیں عدن بھی ہے، جنت، اس کے عین بھی ہے، دال بھی ہے، نون بھی ہے، یہ جو جنت عدن ہے نا یہ علی کے محبوں کے لیے ہے، اقرار ولایت جو کرتے ہیں اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے یہ عدن ہے۔ جی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں۔
مردان وہ یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے ایسے پہ جنات پہ کلاس، پچھلے سال وہ ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے کہا گیا ہے کن فیکون پہ بات کرنے کو، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس رکھیں گے۔ مجھے آپ کے میسیج ملے ہیں، مجھے آپ کا بھی ملا ہے، پتہ نہیں آپ نے سورہ کوثر پہ کہا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کامل ہوتی ہے تو آئندہ کلاس میں بات کر لیں گے کن فیکون میں، اور سورہ کوثر پر بھی ہے انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ تو ابھی جو ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے الیوم سے نعمتی تک، تو کبھی آپ اس کے حروف مفرد لیں۔ ابرار صاحب، اسد بیٹا بھی آ گیا ہے، ہاں اس کے حروف مفرد لیں، یعنی کہ یہ کہ 10 ہوتے ہیں 1 لینا ہے، میم کے 40 ہوتے ہیں 4 لینا ہے، اس طرح آپ نے مفرد لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس جو حرف آئیں گے وہ 115 عدد آئے گا، 115، 1 جمع 1 2، 2 اور 5 7، پھر یہ 7 ہے، اور یہ 115 عدد آپ نکال لیں، یہ ہادی دین کا عدد ہے، یہ ہادی دین کا عدد ہے۔ یوٹیوب پہ ویڈیو چلی جائے گی، بہت سارے لوگ سنیں گے، عدد نکالیں گے، پیغمبر آج غدیر خم پہ دین کے ہادی کا اعلان کر دے، جو دین کا ہادی ہے نا اس کا اعلان کر دے آج۔ تو بہت ساری باتیں ہونے والی ہے، آتے ہیں ایک اشارہ جو کبھی بھی نہیں ہوا، جو در و دیوار پہلی دفعہ سنیں گی، میں نے اشارے کرنا ہے، تفصیلاً انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا اس آیت کے جو حروف ہیں 34، اس کا بھی 7، اس کا عدد بھی 7، اس کا مفرد عدد بھی 7، یہ 7 اشارہ کر رہا ہے حرف زے کی طرف، کیونکہ زے ہے حرف زینب سلام اللہ علیہ، حرف زینب، یہ 7 عدد اشارہ کر رہا ہے اسم عباس کی طرف، یہ میم کا 8 مرتبہ آنا یہ محسن اسلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ محسن کا ہے، اور میم 8 مرتبہ آنا 8 عدد ہے ہا کا، جو کہ اسم حسین میں ہے۔ یہ غدیر کی پوری آیت اشارہ کر رہی ہے، غدیر کی پوری آیت اشارہ کر رہی ہے کربلا کی طرف، کہ اللہ تو نے اسلام کو مکمل تو کر دیا، اپنی نعمت تمام تو کر دی، اب ان کے محافظ کون ہیں؟ اس دین کو بچائے گا کون؟ ایک بلڈنگ بنا لوں، ایک مکان بنا لوں، کمپلیٹ کر لوں، ایک بینک بنا لوں، اس میں میں خزانے رکھ دوں، اور اس میں میں کوئی محافظ نہ رکھوں۔ خدائے بزرگ کہہ رہا ہے نبی آج اعلان کر دے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت تمام ہو گئی ہے، اب انہیں بچانے والے ہیں کربلا والے۔ اب دیکھیں نا، زے 7 عدد ہے زے کا، یہ اللہ نے کیوں رکھا اس آیت کے حروف 7؟ کیوں اس کا عدد 7 رکھا ہے؟ یہ زے زینب کی طرف اشارہ ہے، اور زے کا نظیرہ شین ہے جو شام کی طرف اشارہ ہے۔ زینب کا، بی بی کا، مرشدزادی کا شام جانا، یہ جو دین آج مکمل ہوا ہے نا، جو نعمت تمام ہوئی ہے، اسے بچایا ہے اس بی بی نے، اس بی بی نے اسے بچایا ہے۔ یہ محافظ ہیں کربلا والے، یہ کربلا والے محافظ ہیں، اور اللہ پاک نے اس آیت کو 3 نمبر پہ کیوں رکھا ہے؟ اچھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، تو کیا 3 شعبان نہیں یاد آپ کو کہ حسین کو کیوں 3 شعبان کو بھیجا ہے؟ جہاں سے یہ قرآن آیا وہاں سے وہ 3 شعبان کو آنے والا آیا۔ اس آیت کو بچایا ہے حسین نے کربلا میں، اور علی کی بیٹی نے شام میں جا کے۔ اور دیکھا پردے میں 9 کیوں رکھا تھا؟ اسے پردہ بڑا عزیز تھا۔
اس نے اس اللہ کے اس نعمت جو اس نے تمام کی تھی نا، یہ نعمت کو بچانے کے لیے، یہ اسلام، یہ دین کو بچانے کے لیے حسین بادشاہ کا 28 رجب کو کربلا سے نکلنا ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے دین است حسین، یہ جو دینکم، یہ دین مکمل ہوا ہے نا، یہ دین است حسین ہے، یہ کربلا والوں نے اسے بچایا ہے۔ ہم اس پر کبھی تفصیلاً بات کریں گے۔ اس آیت میں پوری کربلا ہے، اس آیت میں پوری کربلا آپ کو ملے گی۔